बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अरमान खैराबासी और आप देख रहे हैं डेली कश्मीर और कश्मीर टाइम्स इंटरनेशनल से। नाज़रीन, आज चूँकि 5 अगस्त 2022 है और ये आज 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। 2019 में आज ही के दिन हिंदुस्तान ने कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत है उसको ख़त्म करके 371 जो उसको ख़त्म करके और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत और पाकिस्तान जो है इस दिन को यौम इस्तिसाल कश्मीर यानी कि ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं और उस हवाले से भी आज बात करेंगे। और दूसरा जो है आज बहुत ज़रूरी जो टॉपिक जो मैं समझता हूँ कि आज बात जो सोशल मीडिया पे और बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, 15वीं आइनी तरमीम के बारे में जो पाकिस्तानी हुकूमत करने जा रही है, जिसकी अफवाहें हैं, जिसकी मुसलसल जो है आप सोशल मीडिया पे इसका तज़किरा सुनते हैं। तो ये चीज़ है क्या? इस सिलसिले में आज हमने मदऊ किए हैं एक कानून के तालिब इल्म और बहुत ही काबिल हमारे भाई एडवोकेट वकास मुश्ताक साहब को, वो आज हमारे मेहमान बने हैं। आज हम इनसे जो है 15वीं आइनी तरमीम के बारे में भी पूछेंगे कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है और क्या क्या होने जा रहा है, और आज तक कि आप लोगों को भी पता चले कि ये 15वीं आइनी तरमीम आखिर है क्या। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? और अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? ये बताएंगे, शुरू ही बात करते हैं, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह आपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, आज के दिन के हवाले से आपने बात की कि ये एक ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 370 और 35A को अब्रोगेट किया गया है और जो रियासत जम्मू कश्मीर की एक मुतनाज़ हैसियत है, एक उसका जो स्टेट सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, उसको तब्दील करने की बात हुई है। तो उस हैसियत से और फिर कश्मीरियों पे एक जुल्म व जबर की एक लामुतनाज़ सिलसिला जो है वो चल पड़ा है और मैं समझता हूँ कि ये इसलिए ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है। कश्मीर की तारीख़ में, रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ में एक स्याह तरीन दिन के तौर पर जो है वो मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। वकास साहब, ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने सही वकील होने का सबूत दिया है ये 5 अगस्त के हिंदुस्तान के इस हरकत के बाद? देखें, पाकिस्तान से मुराद ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी उस वक्त, उसमें खान साहब ने बहुत जानदार मौक़िफ़ अपनाया। यूनाइटेड नेशन में उनकी जो स्पीच है, मैं समझता हूँ कि वो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास खान साहब का एक बहुत जानदार मौक़िफ़ था यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कश्मीर की बात करना, और फिर हिंदुस्तान की जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने खान साहब ने बहुत बेहतर अंदाज़ में जो है वो पाकिस्तान की रियासत जम्मू कश्मीर की वकालत की है। मुख्तसर तौर पे कि पाकिस्तान की जो इक़दामात को आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, मुतमईन से मुराद ये है कि जो उस वक़्त जो सिनेरियो था उसमें जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत शानदार जो है वो रोल प्ले किया है। यहाँ से हमें बात वक्त बग़ैर जो है ना वक्त ज़ाय किए, ये 15वीं आइनी तरमीम है क्या? हमारे नाज़रीन को भी बताएं। बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में जिन्होंने सिर्फ ये सुना हुआ है कि 15वीं कोई आइनी तरमीम आ रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि 15वीं आइनी तरमीम है क्या, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है और उसके जो महरक़ात हैं उसके मुतल्लिक़ आप रोशनी डालिएगा। देखें, जो कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से जो मैं 15th अमेंडमेंट को मैंने समझा है, उसमें बहुत सारी जो है वो जो आपका आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 का, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। मैं आपको मुख्तसर जो है वो बताता हूँ कि जिस तरह आर्टिकल 2 है आपका, उसमें अमेंडमेंट की जा रही है। उसमें गवर्नमेंट की जगह जॉइंट सिटिंग को वर्ड जॉइंट सिटिंग जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इसी तरह स्टेट का जो है लफ्ज़ है, जो स्टेट प्रिंसली स्टेट है जिसमें 5 इकाइयाँ हैं, उसकी जगह आज़ाद जम्मू कश्मीर लिखा जा रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर की बजाय अब आज़ाद जम्मू कश्मीर लिखा जा रहा है, बिल्कुल। और इसी तरह जो आर्टिकल 5 है जो कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है उसकी जो है वो तकर्री का और उसकी इम्पीचमेंट का जो है वो प्रोसीजर बताता है, उसमें अमेंडमेंट हो रही है। इस तरह बहुत सारे जो मतलब कि अब जो हमारा सदर रियासत होगा वो भी पाकिस्तान के वोट से ही बनेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान के वोट से नहीं बल्कि जो कश्मीर कौंसिल है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदों के जरिए। जी उसमें पाकिस्तान की जो चूँकि टोटल 13 मेंबर हैं कश्मीर कौंसिल में, और उसमें 6 जो है वो
آزاد کشمیر سے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ پاکستان سے انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ. تو یہ اب جو ہے وہ اس میں شامل امینڈمنٹ ہو رہی ہے کہ جو اس کی تقرری ہے پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی, اس میں جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی اور کشمیر کونسل کی جو ہے وہ اکثریتی ووٹ سے جو ہے وہ اس کو منتخب کیا جائے گا. تو یہ اور کتنے نکات ہیں جن پہ یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے؟ اسی طرح جو بہت ساری جو ایمرجنسی پروویژنز ہیں ان میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں. ایمرجنسی کا اختیار جو ہے وہ چیئرمین کشمیر کونسل یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کو دے رہے ہیں. اسی طرح وزراء کی تعداد جو ہے وہ بڑھانے کی اس میں امینڈمنٹ آ رہی ہے. اسی طرح لیجسلیشن میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ جو ایڈوائزری رول تھا اس کشمیر کونسل کا وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو بے شمار جو ہے وہ قانونی اور جو ہے وہ اس طرح کے مالیاتی اختیارات جو ہے وہ اب کشمیر کونسل کو دیے جا رہے ہیں. مطلب یہ بھی ہے کہ اب جو ہمارا اپنی جو ہماری ریاست جس کو کنٹرول کرتی تھی, ہماری مدنیات کو, جو اس کے بعد ہمارے تعلیمی نصاب کو, اس کے بعد ہائیڈل پاور پروجیکٹس جو ہے چھوٹے موٹے بڑے لگے ہوئے ہیں, یہ ساری اب آزاد حکومت سے ٹرانسفر ہو کے شفٹ ہو رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ. ایسا ہی ہے یہ جو ہے وہ آرٹیکل 51A آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ, لیکن آرٹیکل 51 ہے آئی تھنک, اس میں جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے. آرٹیکل 21A اگر دیکھیں اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 21A جو آرٹیکل ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان جو کشمیر کونسل کے جو سرپلس ملازمین آزاد کشمیر گورنمنٹ کے انڈر تھے, اب وہ پاکستان کی ڈائریکٹ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ملازم ہوں گے. جی ایسا ہی. اس طریقے سے اگر اتنی زیادہ تبدیلیاں ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے 22 نکات پہ ہو رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ جو بھارت نے 5 اگست کو اقدامات کیے اس نے تو ایک دم سے وہ سارا کر لیا, اس کو اپنا 371 ختم کر دی. اب جو پاکستان آہستہ آہستہ اقدامات کی طرف بڑھ رہا ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بھارت کے ہی نقش قدم پہ ہے؟ بالکل. دیکھیں ہم یہ بات کہنا کہیں غلط نہیں ہے. آپ ہمارے آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ جس طرح ہندوستان تو اس کا ایک موقف رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے, تو وہ اپنے موقف پہ آج بھی قائم ہے. ہم نے یہ ڈکلیئر کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو ہم نے ایڈمٹ کیا ہے, ان میں ہم نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ پلیس ہے. جب ہم اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں ڈسپیوٹڈ پلیس ہے, تو پھر اس میں ہم جو ہے اس کے اسٹیٹ سبجیکٹ کے ساتھ ہم چھیڑیں گے, اس کو متنازع حیثیت کو ہم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کریں گے, تو پھر یہ ہم اپنے ہی موقف سے جو ہے وہ دستبردار ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں جس میں مودی حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے. جو ہمارا تشخص کا ریاستی تشخص کا کیا ہوگا؟ یہ تو اس کو بڑا نقصان نہیں ہو رہا؟ دیکھیے بالکل ڈیفینیٹلی ریاستی تشخص پہ بالکل نقصان ہوگا اگر ایسی امینڈمنٹ کو جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے, امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہو جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر ریاستی تشخص پہ جو ہے وہ ضرور ضرب آئے گی. لیکن مجھے بالکل کبھی اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس پہ یقین ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہمارے پاس کون سی ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ جائے, یا ان کے جو ایک فیصلہ ہے, جو ان کی ایک حکمت عملی ہے پاکستان کی, یہ 15 ترمیم ہی دیکھ لیں, اس طرح کے فیصلہ جات کے خلاف جا سکتی ہے یا ان کو روک تھام کے لیے ان کا رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کون سے لوگ ابھی موجود ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بے شمار پولیٹیکل جو ہے وہ فگر ایسے ہیں جو اس میں ریزسٹنس کریں گے اور کر رہے ہیں. جن میں سردار عتیق صاحب جو ہے ان کا ایک بڑا تاریخی موقف رہا ہے, اور وہ کسی صورت جو ہے وہ اس امینڈمنٹ پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی طرح آپ راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو کہ ویسے ہی ایک بڑی جاندار شخصیت ہیں, آپ اپنے جو ہمارے سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, وہ ایک بڑے کشمیر کاز کے ان کا بڑا ورک ہے. عبدالرشید ترابی صاحب ہیں, اور اس طرح کی اور بہت ساری لبریشن فرنٹ کو بالکل ایسے ان کو جو ہے وہ ان کی تحریک کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کی ہمارا اگر آپ دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ ہے مسلم کانفرنس کی, میرا چونکہ تعلق مسلم کانفرنس سے ہے, تو ان کا روز ازل سے جو ہے وہ یہ موقف رہا ہے کہ نظریے دو ہی ہیں, ایک کشمیر بنے گا پاکستان کا نظریہ اور دوسرا نظریہ خود مختاری کا. میں یہاں پہ روکتا ہوں آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان کے جو موقف کو یا اس آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہٹ کیا جا رہا ہے کشمیر کو, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے سردار عتیق صاحب, اور پھر دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی آپ کا ہے. یہ دونوں چیزیں کیسے ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ, میں سمجھتا ہوں, اور یہ ہماری جو خصوص نئی جنریشن ہے اس کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مسلم کانفرنس کا موقف ہے کشمیر بنے گا پاکستان, اس میں اور جو اگر جس طرح آپ کہتے ہیں کہ 15th امینڈمنٹ آ رہی ہے اور ہم پاکستان کے اس 15th امینڈمنٹ کے اگینسٹ ہیں, یہ کیا دو باتیں ہیں؟ جو کشمیر بنے گا پاکستان کی بات مسلم کانفرنس کرتی ہے,
اس سے مراد یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی جو 5 اکائیاں ہیں وہ جب ان کا فیصلہ ہوگا، ان کی آزادی کی بات ہوگی، وہ آزاد ہوں گی، تو اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کیا تعلق کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ اور جہاں پہ مسلم کانفرنس جو ریزسٹنس کر رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آزاد کشمیر کو اٹھا کے صوبہ بنا دیں، آپ گلگت بلتستان کو اٹھا کے صوبہ بنا دیں، یہ تقسیم تقسیم کشمیر ہے، اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے وہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ ہمیشہ رکاوٹ رہی ہے۔ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن میں آرٹیکل جو 50 اور 51 ہے اس میں یہ شامل کر رہے ہیں کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی حکومت پاکستان جو مطلب وزیر اعظم پاکستان ہی وہ نامزد کرے گا، تو پھر ہماری گورنمنٹ کا کیا کردار ہوگا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ یہ تو ہاتھ پاؤں ہمارے پہلے سے ہی بندے ہوئے اور بے تو بالکل ختم ہو جائیں گے۔ میری بات سنیں، گورنمنٹ کا جو ہے وہ کیا اختیار ہوگا وہ تو تب ہوگا جب یہ امینڈمنٹ اپروو ہو جائے گی، جب یہ کنسٹیٹیوشن میں شامل ہو جائے گی۔ تو ایسی کوئی صورتحال اس وقت تک نہ نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو عوام کا رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے، آپ چونکہ اس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے تو یہ بالکل کسی کی ایک سوچ ہو سکتی ہے، کوئی خیال کر سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے، کیونکہ جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پہ ہی لیتے ہیں اور عوام ساری ووٹ وغیرہ بھی دیتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی عوام ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی ایک اکٹھی و اتحاد قائم کر کے؟ دو اس میں ہیں، عوام کا رد عمل پاکستان اور حکومت پاکستان میں ہمیں فرق کرنا ہے، کیونکہ ریاست پاکستان ایک الگ چیز ہے، اور حکومت مجاہد اول کہا کرتے تھے کہ آپ کو کشمیری قوم کو کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گی، آپ جب بھی مایوس ہوں گے حکومتوں سے مایوس ہوں گے، سیاستدانوں سے مایوس ہوں گے۔ تو حکومت پاکستان چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے پی ایم ایل این کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، تو یا پی ڈی ایم کی ہو، تو وہ جب کوئی کنسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کی امینڈمنٹ کی بات کرے گی تو عوام کا شدید رد عمل آئے گا اور آنا چاہیے۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں راولا کوٹ کے اندر، مظفر آباد کے اندر، باغ کے اندر، اور پوری اس وقت آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ہے وہ ایک تشویش پائی جاتی ہے اور لوگوں کا بہت شدید رد عمل ہے اس پہ۔ تو اس یہ جو عوامی رد عمل کو کیا ہمارے جو لیڈران پولیٹیکل لیڈران ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ ان دھرنوں میں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں بالکل کرنا چاہیے۔ اس میں دو باتیں میں گزارش کروں گا کہ جب بھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح کی کوئی ریاستی تشخص پہ کوئی بات کی یا کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کی بات کی، تو ہماری جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے اس میں بھی کچھ کیٹیگریز ہیں۔ کوئی لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، کوئی لوگ جو ہے وہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں، ان کو اس باریک بینی سے جو ہے وہ اس نقطے کو سمجھاتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آپ نے خود اس میں انٹرویو بھی لیا صدر عتیق صاحب کا، آپ کو نالج میں بھی ہے کہ جب پہلے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں جب یہ امینڈمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی، صدر عتیق صاحب نے ایک دن میں جو ہے وزیر امور کشمیر اور خان صاحب کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی کے صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی اور انہیں ساری صورتحال سے سمجھایا۔ اس طرح اگر اس سے آپ ماضی میں چلے جائیں تو مجاہد اول کے خطوط آپ کو ملیں گے جو انہوں نے مختلف گورنمنٹس کو لکھے، جس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی۔ ابھی آپ فاروق حیدر خان صاحب کو دیکھیں جو آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ دھرنے میں گئے، وہ ابھی اے پی سی میرے خیال میں 7 تاریخ کو اے پی سی کی کال دی ہوئی ہے انہوں نے، تو یہ اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ایک بہترین میسیج آئے گا۔ یہ بتائیں کہ جو ریاست کشمیر ہے اس میں جموں بھی کشمیر کا حصہ ہے، لداخ بھی ہے، وادی بھی ہے، آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ ایسا ہی۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ معاہدہ کراچی کے ذریعے، اور مجاہد اول ایک بہت بڑا نام ہے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، آزاد کشمیر سے کاٹ کے الگ کر دینا، کہ یہ ہماری کمزوری نہیں تھی؟ اس میں دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ بھی معاہدہ کراچی کے بارے میں شاید لوگ جانتے نہیں ہیں، یا جو میری ایج کے یا ہماری جو یوتھ ہے وہ شاید اس سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے۔ اس میں دو باتیں میری گزارش یہ ہے، میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ ایک تو معاہدہ کراچی میں جو دستخط ہیں وہ مشتاق احمد گورمانی پاکستان کی طرف سے تھے، اور قائد ملت چودھری غلام عباس اور ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے، فرسٹ پریزیڈنٹ بیرسٹر ابراہیم خان صاحب، ان کے سگنیچر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ریاست جموں مجاہد اول کی حمایت حاصل، مجاہد اول کی حمایت حاصل تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو کوئی آپ کو ریٹن ڈاکومنٹ مجاہد جو ہے وہ اس معاہدہ کراچی کے علاوہ نہیں ملے گا جس سے یہ ثابت ہو کہ گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے۔
دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ تقسیم کشمیر کی طرف جموں قدم تھا، کشمیر کا حصہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ملتا معاہدہ کراچی کے علاوہ. اچھا، آپ نے جو بات کی ہے گلگت بلتستان کا جو آزاد وہ کشمیر کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تھوڑا سا میری جو معلومات ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ گلاب سنگھ نے جب یہ خریدا تھا، انگریزوں سے خریدا تھا سن 1849-50 یا اس طرح کے قریب خریدا تھا، وہ معاہدہ بھی موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب 1935 میں ایک لیز اگریمنٹ ہوا تھا برٹش گورنمنٹ اور ہری سنگھ کے درمیان، وہ معاہدہ بھی موجود ہے. اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتا چلوں کہ جو برٹش گورنمنٹ جب 1947 میں چلی گئی تو ہری سنگھ کا ایک جو جنرل تھا گنسارا سنگھ، اس نے ہم اپنی فورسز مہاراجہ فورسز کے ساتھ مل کے گلگت ایجنسی میں جو ہے نا وہ حملہ کیا. تو وہاں پر کرنل حسن مرزا انہوں نے جو ہے نا اس کے خلاف ایک مزاحمت کی اور جہاد کا آغاز کیا اور جو ہے ان کو مار بگایا. اور یہ جو ثبوت ہیں یہ کافی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کراچی جو معاہدہ ہے وہ اس کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان حکومت یا آزاد کشمیر حکومت کے پاس ایک وہی ثبوت موجود ہے جس سے تحریری طور پہ وہی ثبوت موجود ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا حصہ تھا. تو اگر گلاب سنگھ کا یا ہری سنگھ کا کشمیر دیکھیں تو اس میں گلگت بلتستان اس کا ہی حصہ تھا، کشمیر کا حصہ تھا. تو ناظرین یہ تھے، آپ نے بہت ہی امید ہے کہ آپ کو بہت ہی معلومات ملی ہوگی اس انٹرویو سے. انشاءاللہ میں 22 جو نکات ہیں جو 15ویں ترمیم میں آ رہے ہیں، تو جن 22 نکات میں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے یا جو اس طرح کے معاملات ترمیم کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ میں ایک نیکسٹ آپ کو ایک پروگرام لے کے لائیو جو ہے وہ آپ کو کال میں ملوں گا اور ایک پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سارے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کون سی اس معاہدے میں کیا کیا ترمیم ہو رہی ہیں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی طرف آپ کے سامنے لاؤں گا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.